बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की धमाकेदार ख़बरों के साथ। नाज़रीन, अमेरिका में पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट का जो मुसवदा है वो फ़ाइनल हो गया है और वो एक शख्सियत जिसका नाम हर सूरत में 100% शामिल करने का फ़ैसला किया गया है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं। इस धमाकेदार इत्तला से नाज़रीन रावलपिंडी इस्लामाबाद में यहाँ ज़लज़ला बर्पा हो गया है। याद रहे कि ये वही जो विल्सन हैं जिनके साथ मुलाकात से पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में अपने जो मुक़्तदर हलके हैं और जो हुकूमत है उसके सामने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन जब मुलाकात करके वो अमेरिका में जो विल्सन से मुलाकात करके बाहर निकले तो पीछे से उसने इमरान खान का ट्वीट करके इनके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और इनके जो दावे थे वो समझ लें कि बिल्कुल पानी का बुलबुला साबित हुए। अब जो विल्सन ने जो एक्ट का मसवदा तैयार किया है दोनों बड़ी सियासी जमातों के साथ मिलकर, वो कितना सख्त है और इसमें मज़ीद कौन कौन से नाम आ सकते हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान की कौन कौन सी ताकतवर तरीन शख्सियात की ईद ख़राब होने जा रही है, ये इंतहाई एक्सक्लूसिव वीडियो तफसीलात आज की वीडियो में हम आपके जो आखिरी निसफ़ हिस्सा है वीडियो का उसमें शेयर करेंगे आपके साथ। इससे कबल नाज़रीन हम आपको बलूचिस्तान और पंजाब में आज और कल होने वाले दहशतगर्दी के 2 लर्ज़ाखेज़ वाक़यात की बड़ी अजीब व गरीब तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे ख़ास तौर पर कि जेहलम में हाफिज़ सईद पर कातिलाना हमले की अफवाह क्यों फैली और इस हमले में शहीद होने वाले साबिक़ जो कश्मीरी जहादी कमांडर थे अबू कताल, वो असल में कौन हैं और भारत पाकिस्तान में कौन कौन सी जिहादी तंजीमों के पीछे पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ आज की वीडियो में नाज़रीन हमने मौलाना फजलुर रहमान के उस बड़े धमाके की तफसीलात भी शामिल करनी हैं और जो ईद के बाद वो PTI से मिलकर मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने के हवाले से यकसू हो गए हैं और उन्होंने इस हवाले से एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। ये तफसील भी शेयर करेंगे और बताएंगे कि एक तरफ ईद के बाद अमेरिका में पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो है वो प्रोसेस में होगा, वो स्टैंडिंग कमेटी से दूसरी स्टैंडिंग कमेटी में जा रहा होगा, फिर वहाँ से वो ईवान नुमाइंदगान से पास हो रहा होगा, बहस हो रही होगी, फिर वो सेनेट में जाकर पास हो रहा होगा, फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन के मराहल होंगे। यानी एक तरफ अमेरिका में ये आग लगी हुई होगी और दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी ईद के बाद जो एहतजाजी तहरीक है वो अपने जौबन पर होगी। तो फिर जब ये 2 धारी तलवार इस हुकूमत पर बरसेगी, फार्म 47 वाली हुकूमत, तो फिर इसका बनेगा क्या, ये आज ये वीडियो का ख़ास मौजू है। नाज़रीन, तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि जो ये पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है इसके तहत जो पिछले 3 बरसों के दौरान तकरीबन 18 के करीब पाकिस्तान में जो वाक़यात खौफनाक किस्म के पेश आए हैं उसकी तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि जो पाकिस्तान में 3 बरसों के दौरान 18 के करीब जानलेवा हमले हो चुके हैं, ख़ास तौर पर लश्कर तैयबा के साबिक़ जहादी कमांडरों पर और जमातुद दावा वालों पर। उसका क्या मामला है। ख़ास तौर लाहौर में जो हाफिज़ सईद की रिहाइशगाह पर एक खौफनाक बम हमले किया गया था और इसमें बड़े पैमाने पर हलाकतें भी हुई थीं, वो किस सिलसिले की कड़ी था। और जेहलम में जो हफ्ते की शाम शहीद होने वाले साबिक़ जहादी कमांडर के बारे में बताया जा रहा है कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय कैद में भी रहे और ज़राए के मुताबिक शहीद होने वाले इस साबिक़ जहादी कमांडर का नाम नदीम था और उसे अबू कताल के नाम से भी जाना जाता था। ये भी नाज़रीन कहा जा रहा है कि वो हाफिज़ सईद का रिश्तेदार भी था जो जमातुद दावा के सरबराह हैं
اور وہ کوٹلی آزاد کشمیر میں تنظیمی سرگرمیاں بھی انجام دیتے رہے۔ وہ مقبوضہ کشمیر میں لشکر طیبہ کے اہم کمانڈر بھی رہے اور بھارتی فوج کئی برسوں تک ابو کتال کے نام سے تھر تھر کانپتی رہی۔ جہاد کشمیر کے حوالے سے جب سے ناظرین پالیسی ہماری تبدیل ہوئی ہے، لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین کے زیادہ تر کمانڈر اور مجاہد پاکستان واپس آ گئے ہیں، اور ان تنظیموں سے وابستہ جو مقامی کمانڈر اور مجاہد ہیں مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی اب پرامن زندگی کی طرف واپس آ گئے ہیں اور عسکریت انہوں نے ترک کر دی ہے۔ لیکن پھر ہوا کیا ہے کہ بھارتی فوج اور راء نے ان کے اس امن کے پیغام کو قبول نہیں کیا، اور مقبوضہ کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی سابق جہادی کمانڈرز کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ اور جیش محمد کے جو کمانڈرز اور مجاہدین ہیں وہ چونکہ مقبوضہ کشمیر سے سیدھے افغانستان منتقل ہو گئے تھے، اور ان دنوں وہاں پر امریکی فوج کے خلاف جنگ جاری تھی افغان طالبان کی، تو جیش محمد نے اس جنگ میں جا کر حصہ لیا، اس لیے وہ تو اب چونکہ افغانستان میں ہیں اس لیے وہ بھارتی جو ایجنسی ہے راء اس کی ٹارگٹ کلنگ سے بڑی حد تک محفوظ ہیں۔ لیکن لشکر طیبہ والے جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں اس ساری جو معاملات چل رہا ہے اس کے حوالے سے۔ آج ناظرین دوسری اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ نوشکی میں دال بندین روڈ پر فوجی قافلے پر دہشت گردوں نے بارودی سرنگ سے بڑا حملہ کیا ہے، جس میں 6 افراد شہید اور 45 زخمی ہو گئے ہیں۔ 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ دہشت گردوں نے کوئٹہ سے نوکنڈی جانے والی سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں میں سوار اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ مقامی ذرائع کے مطابق بم دھماکے سے 2 بسوں کو نقصان پہنچا۔ قافلے میں کل 7 بسیں اور 2 دیگر گاڑیاں شامل تھیں۔ کالعدم دہشت گرد تنظیم BLA نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور زخمیوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پھر ہنگامی طور پر کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ نوشکی ہسپتال میں بھی ایمرجنسی نافذ رہی۔ تو یہ جو دہشت گردی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ دوسرا واقعہ جو ہم نے آپ کو بتا چکے ہیں کہ جہلم میں ہوا کہ دہشت گردی کا جو واقعہ جماعت الدعوہ کے حافظ محمد سعید کے زخمی اور ان کے بھتیجے کے شہید ہونے کی افواہ پھیلی، بعد میں یہ غلط ثابت ہوئی، اور پھر پتہ چلا کہ جناب شہید ہونے والا رہنما تھا، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ ابو کتال تھے جن کا نام ندیم تھا، اور وہ اکثر صوبہ سندھ سے ان کا اصل میں تعلق تھا، لیکن اپنی تنظیمی ذمہ داریوں کے سلسلے میں وہ پنجاب اور آزاد کشمیر کے دورے پر رہتے تھے۔ ان کو جب وہ ایک ڈالے میں جو ویگو ڈالا تھا اس میں وہ جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو نامعلوم موٹر سائیکل سوار ٹارگٹ کلرز نے انہیں نشانہ بنایا، اور یہ جو اپنے سابق جہادی کمانڈر ہیں ابو کتال وہ اپنے گارڈ سمیت شہید ہو گئے، جبکہ جو ڈرائیور ہے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ تو جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ جماعت الدعوہ والے مسلسل نشانہ بن رہے ہیں، لیکن جو جیش محمد والے ہیں وہ چونکہ افغانستان چلے گئے تھے وہ بچ گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ناظرین یہ دعویٰ بھی پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کیا جاتا رہا کہ جہلم میں منگلا بائی پاس دینا کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی ویگر ڈالے پر اندھا دھند فائرنگ سے حافظ سعید شدید زخمی ہو گئے ہیں، اور مرنے والا ابو کتال ان کا بھتیجا تھا۔ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ حافظ سعید کو شدید زخمی حالت میں علاج کے لیے فوری طور پر CMH راولپنڈی منتقل کر دیا گیا ہے، تاہم جماعت الدعوہ کے ذرائع اس خبر کی سختی سے تردید کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس حملے میں حافظ سعید یا ان کا کوئی قریبی رشتہ دار نشانہ نہیں بنا، اور یہ کہ حافظ سعید لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر محفوظ ہیں۔ ناظرین، ایک طرف ملک میں دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں تو دوسری طرف اپوزیشن نے بھی اپنی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں، اور PTI اور تحریک تحفظ آئین نے تو پہلے ہی عید کے بعد احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ GDA بھی 8 فروری کی دھاندلی اور نئی نہروں کے مسئلے پر عید کے بعد اپنی تحریک میں نئی شدت لانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب JUI نے بھی عید
کے بعد احتجاجی تحریک کا عندیہ دے دیا ہے، اور اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا ہے کہ حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک میں شمولیت کا حتمی فیصلہ کرنے کے لیے JUI کی مجلس عمومی یعنی جنرل کونسل کا اجلاس عید کے فوری بعد طلب کیا جا رہا ہے۔ پشاور میں ناظرین ایک افطار پارٹی میں گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت اور پارلیمنٹ دونوں کٹھ پتلی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی تینوں اپنے عہدوں کے اہل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ PTI کی اصل قیادت جیل میں ہے، جیل سے باہر موجودہ قیادت میں یکسوئی نہیں ہے، اس لیے کچھ PTI لیڈروں کی طرف سے ہمارے خلاف جو بیان بازی کی جاتی ہے، لیکن جو اس بیان بازی سے JUI PTI کے ساتھ جو ممکنہ اتحاد ہے اس میں دراڑ نہیں پڑے گی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ میرے خلاف اگر کوئی PTI میں بیان دیتا ہے تو اس کی قیادت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ناظرین یاد رہے کہ پچھلے ہفتے عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے مولانا فضل الرحمان کو ایک خفیہ پیغام بھیجا تھا، اور اس کا جو متن تھا اسے صیغہ راز میں رکھا گیا۔ یہ پیغام ملنے کے بعد JUI کا عید کے بعد احتجاجی تحریک میں شمولیت کے حوالے سے اپنی مجلس عمومی کا اجلاس طلب کرنا اور مولانا فضل الرحمان کا کھل کر صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ پر تنقید کرنا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ عید کے بعد حکومت مخالف تحریک کے پلیٹ فارم پر تمام اپوزیشن جماعتیں اندر کھاتے متحد ہو چکی ہیں، اور عید کے بعد پہلی بار جب یہ تحریک چلے گی تو احتجاج چاروں صوبوں میں پورے زور و شور سے ہوگا۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں جو ٹاپ اسٹوری ہے اس کی، کہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کی جو معاملہ ہے اور جو اس کے ساتھ ساتھ بائنڈنگ ریزولوشن کی جو صورتحال ہے وہ امریکی کانگریس میں کیا بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے ناظرین کہ طویل غور و خوض اور نوک پلک سنوارنے کے بعد جو بائنڈنگ ریزولوشن ہے اس کا ڈرافٹ بھی فائنل ہو گیا ہے، اور جو ایکٹ ہے اس کا ڈرافٹ بھی فائنل ہو گیا ہے۔ ابتدا میں تجویز یہ تھی کہ جو 12 کی پاکستان کی ٹاپ کی ملٹری اینڈ گورنمنٹ کی جو شخصیات ہیں ان کے نام اس بائنڈنگ ریزولوشن میں شامل کیے جائیں، لیکن یا پھر کوئی نام بھی شامل نہ کیا جائے تاکہ اس بائنڈنگ ریزولوشن کے پاس ہونے میں آسانی ہو۔ یہ سارا نقطہ جو ہم اپنی سابقہ ویڈیوز میں آپ کے سامنے لا چکے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر ہم کوئی نام نہیں شامل کرتے تو پھر یہ جو ریزولوشن ایسی ہوگی وہ بھی، اور جو ایکٹ ہے وہ بھی ایسا ہوگا کہ جس کے نہ ناخن ہوں گے اور نہ دانت ہوں گے۔ تو اس مخمصے کا ایک ایسا حل نکالا گیا جو سب سے زیادہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پن پوائنٹ ٹارگٹنگ کی جائے اور باقی تمام نام نکال کر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا نام شامل کر دیا جائے، اور یہ لکھا جائے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھی، یعنی اور ان کے ساتھی میں پھر سب کو بعد میں لپیٹ لیا جائے جب امپلیمنٹیشن کا مرحلہ آئے۔ اس تجویز پر ناظرین کہا جا رہا ہے کہ اتفاق رائے ہو گیا ہے اور فائنل مسودہ تیار ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ عید سے پہلے ہی یہ بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے، اور رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں جو یہ ہے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ، یہ جو سٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں متعلقہ ان میں پیش کر دیا جائے گا، یعنی یہ ٹیبل ہو جائے گا۔ اس میں ناظرین وہ کون کون سے نام تھے جو شامل کیے جانے تھے، وہ تمام نام بھی ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت بھی جو صورتحال زیر غور ہے کہ ابھی تک 2-3 نام ایسے ہیں خاص کہ یہ بھی زیر غور ہے کہ انہیں بھی شامل کر دیا جائے، کہ جن کے آخر وقت تک یہ غور جاری رہے گا، اور جس دن یہ ٹیبل ہوگا جیو ولسن پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ، اس دن یہ راز کھلے گا کہ اس میں کتنے نام ہیں۔ بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو 100% فائنل ہے کہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف آف پاکستان کا نام ہر صورت میں شامل ہوگا۔ اس بائنڈنگ ریزولوشن کی منظوری کا بھی 100% امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور جو کہا جا رہا ہے کہ جو ایکٹ ہوگا
پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ، اس کی بھی منظوری کا 100% امکان ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ امریکہ میں جو قانون سازی ہے، جب دونوں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہو جائے تو پھر اس کی منظوری نہ ہونے کا کوئی چانس رہ ہی نہیں جاتا۔ اور یہ جو عام قراردادیں ہیں اور جو عام قوانین ہیں، جو ایکٹ بنتے ہیں، ان میں خاصا ٹائم لگ جاتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی قانون کو اپنے آخری مرحلے یعنی ایوان نمائندگان اور سینٹ میں جو ان کی ووٹنگ تک پہنچنے کے لیے مجموعی طور پر 3 ماہ لگ جاتے ہیں۔ لیکن جو پاکستان کے حوالے سے یہ جو بائنڈنگ ریزولوشن اور جو ایکٹ آ رہا ہے، جو ولسن پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آدھے سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ان 3 ماہ کے مقابلے میں، کیونکہ وجہ اس کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ دونوں ایوانوں سے بڑی جلدی پاس اس لیے ہوں گے کہ یہ دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں وہ اس حوالے سے یکسو ہیں۔ جب یہ پاس ہو گیا تو پھر جو موجودہ حکومت ہے اور جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کے پاس صرف 2 آپشن رہ جائیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ پہلا آپشن تو یہ ہوگا کہ پاکستان میں بحالی جمہوریت اور انتقامی کارروائیوں کے خاتمے کے مطالبے کے سامنے وہ سر تسلیم خم کر دیں اور یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے، عمران خان کی بھی رہائی عمل میں آ جائے، تمام پی ٹی آئی اسیروں کی رہائی بھی عمل میں آ جائے، اور ملک میں یا تو 8 فروری کے حقیقی فارم 45 کے مینڈیٹ کو بحال کر دیا جائے یا پھر نئے عام انتخابات کروا دیے جائیں۔ یہ ہے فرسٹ آپشن۔ اور سیکنڈ آپشن پھر یہی بچے گا کہ جو شمالی کوریا بن کر کھلم کھلا امریکہ کی مخالفت شروع کر دی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو موجودہ رجیم ہے وہ کون سا راستہ اختیار کرتی ہے۔ ناظرین، تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی فارم 47 والی جو حکومت ہے اس کو پوری طرح قابو کرنے کے لیے جو ڈبل اٹیک سلسلہ ہے، اس پر سمجھ لیں کہ معاملہ تقریباً فائنل ہیں، اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں پاکستان کی کون کون سی ٹاپ کی شخصیات پر کس کس قسم کی پابندیاں لگائی جائیں گی اور انہیں کس طرح مجبور کیا جائے گا کہ وہ ملک میں حقیقی جمہوریت بحال کریں اور اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں بند کریں، تو وہ اس میں یہ کیا وجہ ہوگی کہ یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمومی یا جنرل بل نہیں ہے، جو قرارداد ہے وہ بھی بائنڈنگ ریزولوشن ہے، اور جو بل ہے اس کا باقاعدہ نام لے کر یہ کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان کے بارے میں ہے، اور پھر صرف پاکستان کے بارے میں بھی جنرل یا عمومی نہیں ہے، بلکہ پھر باقاعدہ نام لے کر آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو غیر قانونی و غیر آئینی طور پر سیاسی مخالفین کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ فائنل ڈرافٹ میں جنرل عاصم منیر کا نام 100% شامل کر دیا گیا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت 3 انتہائی طاقتور سابق و موجودہ اہم شخصیات کے نام بھی شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ ساتھ 3-4 مزید نام بھی اس جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ہے اس میں وہ نام شامل ہوں۔ ناظرین، مسودے کے مطابق ابتدا میں یہ وضاحت کر دی جائے گی جو ایکٹ ہے اس میں کہ جنرل عاصم منیر اور ان کے سویلین اور فوجی ساتھی اہلکار اور عہدیدار جنہوں نے بل میں شامل جرائم کا ارتکاب کیا ہے، یعنی یہ ایک اس میں جملہ لکھا ہوا ہوگا تاکہ پھر جب امپلیمنٹیشن شروع ہوگی تو پھر باقی جو نام شامل کرنے میں کوئی قباحت نہ رہ جائے، کیونکہ وہ بل میں حصہ ہوگا۔ اب یہ سن لیں کہ وہ نام کون سے تھے، 12 نام، ان میں کون کون شخصیات شامل تھیں جنہیں ابتدا میں سب کا نام شامل کرنے کا منصوبہ تھا۔ تو ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلا نام تو اس میں فہرست میں جنرل عاصم منیر کا ہی تھا، دوسرا نام سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا تھا، تیسرا نام سابق ISI چیف جنرل ندیم انجم کا تھا، چوتھا نام جو موجودہ ISI چیف ہیں جنرل عاصم ملک ان کا تھا، اور کچھ مزید ISI کے اہم جو عہدیداران ہیں ان کا نام شامل تھا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا نام شامل تھا، DG نیب جنرل نوید بٹ کا نام شامل تھا، وزیر داخلہ محسن نقوی کا نام شامل تھا،
IG पंजाब उस्मान अनवर का नाम शामिल था, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ का नाम शामिल था, और IG इस्लामाबाद अली नासर रिजवी शामिल थे। फिर ये फ़ैसला किया गया कि सिर्फ़ एक नाम रखा जाए और उस पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ और इसके साथ साथ उसके साथियों का ज़िक्र कर दिया जाए, जिस तरह हम आपको बता चुके हैं। अब नाज़रीन होगा क्या जब ये एक्ट बन जाएगा, ऐवान नुमाइंदगान से भी पास हो जाएगा और सेनेट से भी पास हो जाएगा, फिर अमेरिकी हुकूमत और सदर अमेरिका बाउंड होंगे कि वो इस पर अमल दरामद करें। तो फिर वो क्या करेंगे? फिर वो इन तमाम शख्सियात पर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी जिनके अभी हमने नाम लिए हैं, इनके असासे मुंजमद किए जाएंगे, इनके बच्चों और ख़ानदान के असासे भी मुंजमद किए जाएंगे, उनके ख़िलाफ़ उनके जो अमेरिका के वीज़े और ग्रीन कार्ड वगैरह होंगे वो भी कैंसिल कर दिए जाएंगे और इन पर सफरी पाबंदियाँ भी लग जाएंगी और इसके साथ साथ इनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। ये है नाज़रीन वो खौफनाक मंज़र जो पेश आने जा रहा है मौजूदा रजीम को। ये कहा जा रहा है कि 7 सफ़हात पर मुश्तमिल इस बिल की जो लैंग्वेज है वो अब मज़ीद सख्त हो सकती है, नरम नहीं होगी। जनरल आसिम मुनीर का नाम होगा और साथ ज़िक्र होगा कि उनके सिविलियंस और मिलिट्री साथी, हुकूमती ओहदेदार और ऑफिशल्स, ताकि जब फिर बिल पास हो जाए तो इम्प्लीमेंटेशन के मरहले में ये तमाम नाम शामिल कर दिए जाएँ। नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में कानून साजी के जो पूरे प्रोसीजर पर 3 माह लग जाते हैं, जब वो मुख्तलिफ़ कमेटियों से मंजूरी के मराहल तय करते हुए आखिर में ईवान नुमाइंदगान और सेनेट में वोटिंग के लिए पेश होता है। लेकिन जो विल्सन पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट और बाईपार्सन बाइंडिंग रेजोल्यूशन दोनों का मामला इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि जो भी रेजोल्यूशन या एक्ट हो, अगर दोनों जमातें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन उस दोनों की सपोर्ट हासिल हो तो ये तमाम कमेटियों से बड़ी स्पीड से पास होता ऊपर तक चला जाता है और फिर ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट में पहुंच जाता है। वहाँ भी फिर रस्मी बहसी होती है क्योंकि इत्तफाक़ राय तो हो चुका होता है पहले से, और फिर यूँ कहा जा रहा है कि फिर जो 3 माह की मुद्दत है अमूमी तौर पर किसी मुसवदे को एक्ट बनने में जो लगती है, ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है ये 1.5 माह में यानी उससे आधी मुद्दत में मंजूर हो जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन एक तजवीज़ ये भी ज़ेर गौर है कि इस पर आसिम मुनीर के साथ 2-3 और नाम शामिल किए जाएं। वो हमने आपको बता दिया वो कौन से नाम हो सकते हैं। उनमें जो सबसे अहम नाम है वो मोहसिन नकवी का है कि वो हर सूरत में शामिल होगा। और जब ये अगले 10-12 दिनों में टेबल कर दिया जाएगा, यानी ईद से पहले, 27 रमज़ान मुबारक से पहले, अपना शब कदर से पहले, तो फिर आप यूँ समझ लें कि जो हम मौजूदा रजीम है और फार्म 47 वाली हुकूमत है, इसकी चांद रात भी ख़राब होगी और इसकी ईद भी ख़राब होगी। इसके हवाले से मज़ीद तफसीलात हम जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।